बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल बेज़। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल फैशनेबल बेज़ में। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, ईमान की अच्छी हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे। जो चैनल ग्लोइंग फेस हैं, अल्लाह ताला उनके चैनल को कामयाब करे, उनके चैनल को ग्रो करे, और जो चैनल ग्रो कर चुके हुए हैं अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ये 30 सेकंड्स आप लोगों के लिए लेती हूँ, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, मुझे आप लोगों के लिए दुआ जो है वो दिल से देनी होती है ताकि कनेक्ट कर सकूं आपके साथ अच्छे तरीके से। और आप लोगों की फ़ीडबैक का भी मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि फ़ीडबैक आपकी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल के नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, क्योंकि उसको दबाएंगे तभी तो मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचेगी। क्यों, क्या ऐसा ही है ना? तो अभी तक नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा सब्सक्राइब के बटन को। कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए जी, अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं एपिसोड 26 के हवाले से। हब्स का, ना सिर्फ हब्स की एपिसोड 26 के बारे में हम बात करेंगे, बल्कि जनाब इस एपिसोड में तो बहुत धमाके हुए हैं। मतलब मुझे पर्सनली एपिसोड तो एक थी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि 3 4 5 एपिसोड्स इसकी जो हैं वो पेश कर दी गई हैं एक ही एपिसोड के अंदर। इतनी ज़बरदस्त किस्म की टैंट्रम्स दिखाई गई हैं कि क्या ही ज़बरदस्त है। पोर्शन टू पोर्शन बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जनाब सीन्स को क्रिएट किया गया हुआ है। डायलॉग्स की डिलीवरी जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई है। तो हम लोग इसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे, एपिसोड 26 की रिव्यू के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और एंड पर हम बात करेंगे जनाब एपिसोड 27 के प्रोमो के लिए। तो जनाब चलिए हम लोग अपनी एपिसोड 26 का शुरू करते हैं रिव्यू। तो एपिसोड 26 जैसे कि शुरू होती है, वो आप लोगों को पता है कि जैसे आयशा और बासित की कन्वर्सेशन होती है, और बासित जो है वो आयशा को एक्सीडेंट से बचा लेता है, और एक्सीडेंट से बचाने के बाद उसको सीधा अपने घर की तरफ ले आता है। और यहाँ पर आयशा की भरपूर कोशिश है दोबारा से कि वो दोबारा से जो है वो जाए यहाँ से। और यहाँ पर भी अगर बासित अपना 100% नहीं देता तो आयशा के फिर टेंट्रम्स थे, मूड स्विंग्स थे, और वो बिल्कुल जायज़ थे, क्योंकि उसने अपनी माँ को के बारे में जो सुना था, वो कोई भी लड़की या कोई भी बेटी सुनती तो उसको अच्छा नहीं लगता। आपकी माँ जिस भी तरह की हो, लेकिन एक औलाद होने की हैसियत से, एक अच्छी औलाद होने की हैसियत से आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, तो वही चीज़ हुई। तो जनाब यहाँ पर बासित उसको खींच कर लाता है अपने घर के अंदर। तो वो कहती है कि आप हर वक्त मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो वो उसको कहता है कि हम ये बातें अंदर जाके भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आयशा उसको कहती है कि अब अभी मेरे पास सुनने के लिए कुछ नहीं है, आपने मेरी माँ की बेइज्जती की है। तो वो कहता है कि मेरे और अपने दरमियान में इस इशू को मत लाओ, मेरे अपने दरमियान में अपनी मदर को मत लाओ, अपनी माँ को मत लाओ। बहरहाल वो उसको कहती है कि आप मुझे ज़बरदस्ती अंदर नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पर 1 मिनट का पॉज आता है, और आराम से पकड़ता है हाथ उसका, अपने इमोशंस को शो करते हुए कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अंदर चलो। तो वो अंदर चली जाती है, और अंदर जाकर फिर वो वही बात करती है कि मैं मानती हूँ कि आपने मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है मुझे, और आपने गाहे बगाहे मेरी फैमिली को जो है जहाँ पर फाइनेंशियली ज़रूरत थी तो आपने वो भी दी है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी के सामने मेरी माँ की बेइज्जती करें, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बासित उसको कहता है कि तुम अब बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही हो चीज़ों को। तो यहाँ पर बासित जो है वो समझाने की कोशिश करता है आयशा को कि मैंने तुम्हारी फैमिली की जितनी भी शराइत थी उनको पूरा करने के लिए कोशिश की, कि जब मैंने तुमसे शादी करना चाहता था तो मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हारी फैमिली की जो भी शराइत हैं उनको पूरा कर सकूं। तो वो फिर दोबारा पूछती है कि कौन सी शराइत। तो वो कहता है कि तुम अपनी अम्मा से पूछ लो। यानी कि गाहे बगाहे वो ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि जो बात, मतलब वो ऐसा चाह रहा है कि ये जो आयशा है वो अपनी माँ से पूछे कि आखिर किस किस्म की शराइत जो है वो उसकी माँ ने रखी थी। पहले जो है इस चीज़ को छुपाना चाह रहा था, लेकिन अब समहाउ बासित भी यही चाहता है कि इसके सामने इस असलियत का खुलासा हो जाए। ऑन दी अदर हैंड वो उसको ज़बरदस्ती जो है वो घर पे अपने रोक लेता है। यहाँ पर आयशा की बिल्कुल कोई नीयत नहीं थी रोकने की, लेकिन बासित ने अपना 100% देकर आयशा को फाइनली रोक लिया। तो यहाँ पर आयशा रुक जाती है, लेकिन उसके दिल में ये बेचैनी डाल देता है बासित शर्त वाली। तो वो माँ करती है, बानों को कॉल करती है, और बानों से कॉल करती है करके पूछती है। तो इन द मीनवाइल कमरे में बानों के माँ आ जाती है बानों की, और वो स्पीकर ऑन कर देती है, और वो कहती है कि मुझे ये बताओ। आयशा बानों से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा सिलसिला है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी शर्त है जो कि बासित ने रखी। बासित बात कर रहा है, किस किस्म की शर्त इन दोनों के दरमियान हुई थी, मैं जानना चाहती हूँ।
تو جو ہے وہ بانو اس کو کہتی ہے کہ تم سے کس قسم کی بات کی ہے شرط کے حوالے سے باسط نے، تو وہ کہتی ہے باسط کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولتا اور مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی قسم کی شرط ضرور ہوئی ہے، کیا تم اس بارے میں کچھ جانتی ہو؟ لیکن ماں سامنے بیٹھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہیزیٹیٹ ہوتی ہے بانو اور کچھ بتاتی نہیں ہے، اس کو گول مٹول کرتی ہے بات کو، اور یہاں پر وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم کچھ نہیں جانتی، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اور یہ گول مٹول کر کر بات کو ابھی فون کاٹ نہیں لگتی ہے، تو اس کی ماں فون پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جو ہے یہاں سے چلی گئی ہو تو اب تم کیا چاہتی ہو، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ اور یہیں پر عائشہ جو ہے وہ اس فون کو کاٹ دیتی ہے اور کہتی ہے سچ کو تو میں جان کر رہوں گی، اور کوئی مناسب جواب عائشہ کو یہاں سے نہیں ملتا ہوتی ہے اس کی ماں کی، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ اس کو سچ بتا دیں کہ سارا جو ہے وہ باسط نے، کیونکہ یہاں پر اس کی ماں نے، عائشہ کی ماں نے بانو کو جو ہے وہ حقیقت نہیں بتائی ہوئی کہ در حقیقت اس نے یہ بات کی ہوئی تھی پیسوں والی کی، پیسے اس نے مانگے تھے، لیکن یہاں پر پورٹری ایسے کر دیا ہوا ہے کہ باسط جو ہے وہ ویلن ہے، باسط نے ہی پیسے مانگے تھے، باسط نے ہی شادی کے لیے شرط رکھ کر معاوضہ دے کر اس کو پیسے لیے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے جس بھی طریقے سے ہے، بانو اس کو سمجھانے کی ماں کو کوشش کرتی ہے کہ اس نے ہماری ہیلپ کی ہے اور بہت زیادہ ہیلپ کی ہے، مجھے نوکری پر بھی رکھا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اس نے ہمارے ساتھ کی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس نے جا کر غلط کیا ہے، اب وہ اس کو یہاں پر اس بات کا جواب دیتا رہے گا باسط، اور اس کو اس بات کا جتاتا رہے گا، بتاتا رہے گا، یہاں پر میری بات تم یہ لکھ کے رکھ لو۔ تو بہت ہی پازیٹیو اپروچ کوئی نہیں تھی اس کی ماں کی کہ وہ کیوں چلی گئی ہے یہاں پر بھی، بلکہ مائیں تو خوش ہوتی ہیں اگر بیٹیاں اپنے گھر میں چلی جائیں۔ تو آن دی ادر ہینڈ نیکسٹ سین جو آتا ہے، وہاں پر عائشہ جو ہے وہ چھت کے اوپر ہوتی ہے اور باسط جو ہے وہ انٹری مارتا ہے، اور یہاں پر بھی کیا ہی کمال سین ہوتا ہے جناب، سین توڑ کمر توڑ سین ہو گیا، زبردست قسم کے سین جو ہے وہ اس ڈرامے میں سائڈ بائی سائڈ، مطلب کہ 1 منٹ کا ڈرامہ جو ہے نا وہ اسکپ نہیں ہوا فور دا ویری فرسٹ ٹائم، ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز جو ہے نا تھوڑا تو اسکپ ہر کوئی کرتا ہی ہے تو آپ اسکپ نہ کیجیے گا میری ویڈیو کو، کائنڈلی چینل کو کر لیجیے کہ سبسکرائب، بیل کی نوٹیفیکیشن بتا دیجیے گا تاکہ آپ کی تک میری ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ تو جناب یہاں پر باسط جو ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم ڈنر کے لیے نہیں آئی؟ تو وہ کہتی ہے نہیں میں نہیں آئی۔ تو یہاں پر بھی بڑے زبردست قسم کے گیسچر دیتا ہے اس کو اور کہتا ہے کہ تم موو فارورڈ کرو، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ نے میرا بہت زیادہ اچھا ویلکم کیا ہے، اس وجہ سے میں جو ہے وہ کھانے پہ نہیں آئی۔ تو باسط اس کو کہتا ہے کہ بس اب تمہیں یہاں پر بس کر دو اور موو فارورڈ ہو، جو ہمیں جو ہے وہ اپنی آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور یہاں پر بڑے پیارے پیارے ڈائلاگز ڈیلیور کرتا ہے اور باسط بڑے اچھے ایکسپریشن دیتے ہوئے اس کو بتاتا ہے کہ جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو تم بہت ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی، اور دی ادر ہینڈ تم کانفیڈنٹ بھی تھی، مجھے تمہارا یہ انداز بہت زیادہ پسند آیا، پہلے تو میں تمہارے ساتھ پیار میں نہیں تھا، لیکن میں نے یہ شادی جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ، ایک سودے کی بیس پر ہی کی تھی، پر آہستہ آہستہ میں کب تمہارے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو گیا کہ تو میری ضرورت بنتی چلی گئی۔ اور عائشہ کو یہ باتیں بہت زیادہ پسند آ رہی تھی، اور عائشہ نے اس بات کو مینشن بھی کیا کہ آپ نے یہ باتیں میرے ساتھ پہلے کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے کہ پہلے کبھی ایسا موقع نہیں ملا باسط عائشہ کو۔ تو جناب یہاں پر بہت ہی زبردست ڈائلاگس ڈلیوری ہوتی ہے، اور کتنا ٹائم لگا، مطلب باسط کو یہ ساری چیزیں کنوے کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، صرف اور صرف 1 منٹ لگا، اور عائشہ جو ہے وہ بالکل جناب ڈھلگی عورت اور لڑکی جو ہے وہ ایک اسی طریقے سے ہوتی ہے، ایموشنز اس کے اندر بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے ہسبینڈ کے لیے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ان ریئل لائف میں بھی۔ تو یہاں پر اسی سین کو کریٹ کیا گیا ہے، ریئل ایموشنز کو کریٹ کیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی فل ایموشنز جو ہے وہ اپنی بیوی کو بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ ان لو ہو چکا ہوا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو عائشہ نے اپنے ایگو کو فائنلی یہاں پر ختم کیا، مسکرا دی عائشہ، اور یہاں پر سارا کچھ ہو گیا ختم۔ لیکن یہاں پر وہ عائشہ اس کو بتاتی ہے کہ میری یہاں پر خواہش تھی کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ بات کرتے، تو بہرحال سم ہاؤ وہ ٹاپک جو ہے چینج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمیں موو آن کرنا چاہیے، اور میں نے تمہارے لیے اور بھی بہت کچھ سوچا ہے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں میں نے جو بھی کیا۔ تو عائشہ اس کو کہتی ہے کہ کیا آپ واقعی میں مانتے ہیں کہ آپ کی غلطی تھی؟ تو یہاں پر باسط بڑا اچھا اس کو جواب دیتا ہے کہ 100% میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میری بہت زیادہ غلطی تھی، اور تم بھی اس بات کو مانو کہ تمہیں جاب نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہاں پر عائشہ اس کو بتاتی ہے کہ جاب کرنا میری مجبوری تھی اس وجہ سے، اور وہ کہتا ہے کہ اب کوئی مجبوری نہیں ہوگی، میرے پاس کچھ پلانز ہیں۔ تو جناب یہاں پر ان کی کنورسیشن جو ہے وہ ہوتی ہے اینڈ، اور بڑے زبردست طریقے سے ایک دوسرے مطلب ہیپی
हैप्पी शैप्पी हो जाते हैं ये दोनों। और इस कन्वर्सेशन में सिर्फ 1 मिनट लगा होगा, जो कि कितनी एपिसोड्स में कितने टाइम से कितने दिन लग गए थे इनको। अगर ये हिट ऑफ द मोमेंट पहले बन जाती तो जनाब ये एपिसोड्स भी इनकी जो है इतनी ज़्यादा इकट्ठी नहीं अलग नहीं गुजरती। तो लेकिन सीन तो क्रिएट होने थे क्योंकि ड्रामा बनाना था और ड्रामा बनना था। तो जनाब यहाँ पर फिर नेक्स्ट सीन में मैं भी कहूँ कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हमें ऐसा लगता था, मुझे क्या पूरी ऑडियंस को ही ऐसा लगता था कि फ़ाहद की शादी होगी बानो के साथ, लेकिन फ़ाहद ले उड़ा किसी और को और किसी और के साथ हो गई उसकी शादी। तो यहाँ पर जनाब तलाल को कम बैक दिखाते हैं और उसकी जो है वो मैरिड लाइफ दिखाते हैं, जो कि वो बिल्कुल अनहैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहा है। उसकी बीवी आती है और वो अपनी बीवी को कहता है कि मुझे नाश्ता बना दो, और उसकी बीवी जो है वो यहाँ पर उसको कहती है कि मैंने नाश्ता नहीं बनाना। तो वो कहता है कि मेरे और माँ के लिए नाश्ता बना दो। तो वो कहती है मैं यहाँ पर नौकरी नहीं करने आई, नौकरानी बनने के लिए नहीं आई। और यहाँ पर भी जनाब जाहिलों वाली बात करती है कि तुम लोग जाहिल हो, और ये वो उसकी माँ की और बहू की आपस में सास बहू की लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर कहना होगा कि जनाब फ़ाहद की और बानो की शादी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि तलाल का सीन करना था ऑन, और वो इतने एपिसोड के बाद अब ऑन हो चुका हुआ है। तो ज़ाहिर बात है प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं 110% कि यहाँ पर इनकी नहीं बनेगी और बीवी जो है वो छोड़कर चली जाएगी। तो फिर एट द एंड ऑफ दी ड्रामा जनाब तलाल की और बानो की ही शादी होने वाली है, क्योंकि सीन्स ऐसे ही कुछ हो चुके हुए हैं ऑन। तो आप कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल के नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जनाब बहुत ही थोड़ा सा ज़रा आप इस बात को समझिएगा कि स्क्रिप्ट जो होता है ना, जब एक्टर्स तैयार करते हैं तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और हम लोग ड्रामा देख के उसके बाद उसके बारे में एनालिसिस देते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आप लोगों के सामने एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाना पड़ता है। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि चुटकी बजाई और आपने बोला और आपने थोड़ा सा बोला और कंटेंट तैयार हो गया। मेहनत होती है, तो मेहनत तभी ही जो है वो ओवरकम होगी, उसका तभी मतलब कि आउटपुट मिलेगा जब आप लोग फीडबैक देंगे जनाब। पॉजिटिव और नेगेटिव वो आपका हक है, और अगर नेगेटिव होंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि उस हवाले से भी मैं काम करूँ, क्योंकि फ़ीडबैक मेरे लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जनाब यहाँ पर सास बहू की लड़ाई के बाद नेक्स्ट सीन आता है, अर्ली मॉर्निंग हो जाती है इन लोगों की, आयशा की और बासित की। बासित ऑफिस गया हुआ होता है और वहाँ से कॉल आ जाती है बासित की, और बासित जो है वो बड़े प्यारे गेस्चर से बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको आयशा को कॉल कर कर कहता है हेलो मिसेस, और बासित को जवाब देती है आयशा कि हेलो मिस्टर बासित। तो बड़ा अच्छा मुझे ये लगा, इसलिए मैंने ये कोट किया। ये थोड़ा सा जो स्पेसिफिक डायलॉग इन्होंने बोला बड़ा अच्छा था। तो जनाब यहाँ पर वो आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें लंच पे लेके जाना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नेक्स्ट सीन जो है वो जनाब क्रिएट होता है ज़ोया का और उसके हस्बैंड का। तो वो ज़ोया उसको कहती है कि मुझे लेने के लिए आ जाओ, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। तो वो उसको कहता है कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो सीन में आ जाती है माँ, और माँ को ज़ाहिरी बात है गुस्सा चढ़ा हुआ होता है, और वहाँ वो यहाँ पर उसको कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़ोया को लाने की। तो यहाँ पर जनाब ज़ोया कहती है कि मैं तो आकर ही रहूँगी, देखती हूँ कि आप मुझे कैसे रोकती हैं। तो यहाँ पर वो कंप्लेन करती है अपनी बेटे से कि ये बदतमीज़ी कर रही है, इसको बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। और वो जो है इसको कहता है ज़ोया को कि अम्मा मेरी अम्मी के साथ तमीज़ से बात करो। तो वो कहती है कि तुम नहीं देख रहे कि ये फिर मेरे से ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। तो माँ कहती है कि ये हरगिज़ इस घर में नहीं आएगी जब तक ये अपनी गलती को नहीं मानती। तो कहती है कि मैं तो घर में आकर दिखाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और यहाँ पर उसको कहता है कि आप तमीज़ से बात करो मेरी अम्मी से, और ये कहकर जो है वो फ़ोन कट जाता है। और जनाब क्या उसको कहते हैं, इस तरीके के सीन्स जो हैं वो ड्रामे में क्रिएट हो रहे हैं। और साइड बाय साइड कन्वर्सेशन फिर दोबारा दिखाते हैं ज़ोया की सास की और उसके हस्बैंड की, और उसमें यही कन्वर्सेशन होती है कि वो कहता है कि बड़े फ़ख्र से कहता है, मतलब कि उसको अपनी बीवी पर ट्रस्ट होता है। तो वो कहता है कि अगर ज़ोया यहाँ पर नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगा। तो वो उसकी माँ उसको कहती है कि तुम हमारे वाहिद अकलौते बेटे हो, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते, तुम वाहिद हमारा सहारा। तो कहता है कि ठीक है आप सोच लें इस हवाले से कि अगर आप ज़ोया को घर से निकालेंगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा।
تو جناب وہ یہاں جو ہے وہ یہاں پر یہ کہہ کر نکل جاتا ہے. اس کے بعد جناب سین دکھاتے ہیں ان کے لنچ کا، باسط اور عائشہ کے، اور عائشہ اور باسط کی جو ہے فائنلی یہ سین دیکھنے کے لیے ساری آڈینس جو ہے وہ بے قرار تھی، بے چین تھی کہ بھئی یہ سینز بھی آئیں کہ ان کے اندر تھوڑا سا لو برڈز والا کوئی سین بھی دیکھنے کو ملے. تو وہ جناب فائنلی دیکھنے کو مل گیا، اور بڑے اچھے ان کے ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور ان دا مین وائل ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ کیا میں اچھی لگ رہی ہوں؟ تو کہتا ہے ڈیفینیٹلی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. ان دا مین وائل کال آ جاتی ہے جناب سوہا کی، اور سوہا کی ایک بار نہیں بار بار کال آتی ہے. تو وہ سائلنٹ پہ کر دیتا ہے اپنا فون، نہیں چاہتا کہ کوئی انہیں کرے ڈسٹرب. اور اس کے بعد باسط کی جب بار بار وائبریشن جو ہے وہ آن ہو رہی ہوتی ہے تو اریٹیٹ ہوتی ہے تھوڑی سی عائشہ، لیکن بڑے پولائٹ وے میں. دل میں تو اس کو سوہا پسند نہیں آتی، لیکن دل ہی دل میں وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ مطلب دل میں پسند نہیں آتی، لیکن وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ کال اٹھا لیں. تو وہ کال اٹھاتا ہے اور سوہا کہتی ہے کہ تمہارے درمیان میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں جی سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کے پاس سے سب کچھ ٹھیک تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی جب عائشہ وہاں پر آ گئی تھی. تو باسط اس کو کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو. تو وہ کہتی ہے میں کچھ فائنینشلی ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں. تو وہ کہتا ہے اس کے لیے تم آفس آ جاؤ، اور یہاں پر لک دیتی ہے عائشہ اس کو. تو باسط اس کو کہتا ہے کہ اس کو آفس میں کچھ پرابلمس ہیں، اس کے اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ آفس آ جاؤ. اور یہاں پر اس کو عائشہ کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بالکل نہیں بتاتا کہ بیسیکلی سوہا ہے کون، اور اس کا پاسٹ اس کے ساتھ کیا ہے، کہ اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ آگے چل کے یہ بات اگر چھپائی ہے تو آگے چل کے اس نے تو اچھے کاز کے لیے سب چھپائی ہے نا، کہ ابھی ہم لوگ ملے ہیں، یہ لوگ ملے ہیں. تو اگر اس طریقے سے ابھی بتا دیا تو ہو سکتا ہے عائشہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن یہاں پر باسط کو اسی وقت یہ ساری سچائی بتا دینی چاہیے تھی. پر بہرحال وہ کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں بتاتا. تو اینڈ پر ہو سکتا ہے آگے چل کے اس بات کا ایشو ہو جائے عائشہ کو، اور اس بات پہ ان کی لڑائی ہو سکتی ہے ان اپ کمنگ ایپیسوڈ جیسا ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں پر وہ اس کو پوچھتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، بڑی اچھی آپ کی دوست ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میری ایک فرینڈ ہے، اچھی فرینڈ ہے اور اچھی دوستی ہے ہماری. تو جناب یہاں پر اس کے بعد سین دوبارہ سے وہاں پر آتا ہے کہ جب لینے کے لیے جاتا ہے جنید اس کو زویا کو، اور وہاں پر جو ہے وہ اس کی پھپھو بول دیتی ہے زویا کی جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی جناب، جھوٹ کے ٹانگیں نہیں ہوتی. اور ایسا ہی ہوا کہ زویا کا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا گیا، اور یہاں پر پھپھو جو ہیں وہ اس کو کہتی ہیں کہ آپ بہت اچھے ہو اور آپ اپنی زویا کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہو، زویا آپ کی بہت زیادہ تعریفیں کرتی ہے. ان دا مین وائل آپ نے جو ہے وہ اس کو شاپنگ بھی کروائی ہے 2 لاکھ روپے کی. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو شاپنگ کے لیے 2 لاکھ دیے، یہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے. تو یہاں پر زویا اس کی بات پھپھو کی کاٹتی ہے، لیکن جنید کہتا ہے کہ کیا بات ہے آپ مجھے دوبارہ سے بتائیں. تو وہ آگے سے اس کو کہتی ہے کہ 2 لاکھ کی آپ نے اس کو شاپنگ کروائی ہے. تو یہاں پر رنگ جو ہے وہ حقا بقا رہ جاتا ہے، رنگ جو ہے وہ آسان خطا ہو جاتے ہیں زویا کے. اور وہ یہاں پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ آل آف دا سڈن ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. تو وہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے جو چین دی تھی وہ میں نے بیچ دی تھی اور اس لیے میں نے اس کی شاپنگ کر لی. تو وہ کہتا ہے کہ پھر بھی وہ چین اتنے کی نہیں تھی کہ تم 2 لاکھ کی نہیں تھی، میں نے تمہیں جو چین دی تھی وہ 2 لاکھ کی نہیں تھی. تو تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ اس کو کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جو ہے ان کے سامنے ویسے ہی شو آف کر رہی تھی. تو یہاں پر جنید جو ہے وہ ساری باتیں سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ساری سمجھ آ چکی ہے، میری ماں کہتی تھی تو بالکل ٹھیک کہتی تھی، لیکن میں یہاں پر ابھی بھی آیا ہوں ان کو تمہیں لینے کے لیے، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مس بیہیو کر کے آیا ہوں. اور تمہاری وجہ سے تو اب مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنی امی سے مس بیہیو کیا. تو یہاں پر اس کی ماں دوبارہ سے زویا کی جو ہے وہ ریکنسیلیٹ کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم اس کو کنسیڈر کرو، ایسی کوئی بات نہیں، اس کو لے کے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو، ایسا کوئی بات نہیں، یہ اس طریقے کی حرکت نہیں کر سکتی. تو یہاں پر جنید اس کو کہتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے، پر تھوڑی بہت کور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر یہاں پر جنید جو ہے وہ اس کی کوئی نہیں سنتا. تو اس کے بعد جناب جنید چلا جاتا ہے. تو جب جنید چلا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہیں پر رہو. آن دی ادر ہینڈ جناب نیکسٹ سین میں وہ بڑا پیارا دوبارہ سے سین آتا ہے جناب باسط کی اور عائشہ کی. پھر تھوڑی سی میٹھی میٹھی سی کنورسیشن ہوتی ہے وہاں پر، اور جو ہے یہ باسط اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو. تو آگے سے عائشہ کہتی ہے کہ اچھا تو مجھے بھی ان ریٹرن آپ کی
تعریف کرنی ہوگی؟ تو وہ کہتا ہے کہ بالکل آپ کو بھی میری تعریف کرنی ہوگی اگر آپ چاہیں تو پھر وہ کہتی ہے کہ آپ بھی بہت زیادہ اچھے ہیں۔ تو باسط یہاں پر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ شروع سے ہی مجھے پسند کرتی تھی؟ تو آگے سے کہتی ہے عائشہ باسط کو کہ ہاں پسند کرتی تھی۔ تو کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہو؟ تو کہتی ہے اچھا نا اب تو کرتی ہوں۔ تو مطلب کہ بڑی زبردست جناب سینز یہاں پر ایپیسوڈ 26 کے اندر ہوئے ہیں، اور سین کا جو اینڈ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ایک جو مطلب کہ سیکنڈ لاسٹ سین جو ہوا ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا۔ مطلب زویا نے تقریباً کوئی 2 منٹ بولا ہوگا، اور اس 2 منٹ میں جو وہ بولی ہے کیا زبردست کمال، مطلب کہ ایسے لگ رہا تھا بالکل ریئل گھس کے ایکٹنگ۔ یہ زویا کی بھی ایکٹنگ بہت زبردست ہے تو یہ ابھی مطلب کہ نہیں، لیکن ایکٹنگ بہت اچھی کر رہی ہے، بہت زبردست ایکٹنگ کر رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی زویا نے یہی بات اپنی ماں سے جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اگر پھپھو نے جو بلنڈر کیا تو آپ لوگ اس طریقے کی باتیں کیا کر رہے تھے جنید کے سامنے؟ آپ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ وہ میں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو ماں اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں جانتی نہیں، تم نے پہلے بھی یاور کی بہن کے جو زیور ہیں وہ تم نے چوری کیے تھے، تو کیا میں تمہیں جانتی نہیں ہوں؟ تم نے ضرور ایسا ہی کیا ہوگا۔ تو یہاں پر وہ اس کو کہتی ہے ماں کو کہ آپ غلط باتیں میرے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی مت کریں۔ تو کہتی ہے ٹھیک ہے اگر میں غلط ہوں تو تم یہاں سے نکلو، اس کا ہاتھ پکڑ کے نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہی زبردست ڈائلاگز بولتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے زویا کے ڈائلاگز کا۔ تو وہاں پر وہ یہاں پر کہتی ہے کہ آپ کیا مجھے گھر سے نکالیں گی؟ میں جب چھوٹی تھی یہ آپ کی وجہ سے بانو باجی کی جو زندگی ہے وہ خراب ہوئی ہے اور ایک انسیکیور زندگی گزار رہی ہیں عائشہ، آپ مجھے گھر سے کیا نکالیں گی؟ میں جب چھوٹی تھی یہ لوگ تو پھر بڑی تھی، میرے بابا 10 سال کی تھی میں اور وہ فوت ہو گئے تھے، اور ان کے مرنے کے بعد میں نے آپ کو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہی دیکھا ہے، آپ نے کبھی میرے سے یہ نہیں پوچھا کہ زویا تم کیسی ہو۔ بہت ہی زبردست جناب ڈائلاگز اس نے بولے اپنی ماں کو تھوڑا احساس دلانے کے لیے، اور ماں تھوڑا بہت جب بیٹیاں احساس دلاتی ہے ایموشنز کے ساتھ تو وہاں پر تھوڑا سا ٹھہراؤ تو اس کے اندر آتا ہے، لیکن وہ پھر دوبارہ سے ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ پر ابھی جو ہے کیا زویا کی باتیں اس کے اوپر اثر کریں گی، یہ بات آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانی ہے۔ لیکن یہاں پر جو زویا ڈائلاگ مارتی ہے کہ آپ سے مجھے اگر کچھ ملا ہے تو وہ پیار اور محبت نہیں، انسیکیورٹیز ہی ملی ہیں، آپ کیا گھر سے مجھے نکالیں گے؟ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے، اور ماں آ جاتی ہے سکتے میں اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے پریشان کہ یہ بیٹی میری جو ہے وہ مجھے کیا کہہ گئی ہے۔ اس کے بعد جناب یہاں پر جنید جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے، اور ماں اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بالکل بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ زویا نے کچھ کیا ہے، اب اس نے کیا کر دیا؟ تو کہتا ہے کہ کیوں، اس نے جو بھی کچھ کیا ہے تو کیا اس کے لیے مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ تو کہتی ہے ماں اس کی بتاؤ اس نے کیا کیا؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ زیور جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ اسی نے چوری کیے تھے۔ تو کہتی ہے کیا وہ مان گئی کہ اسی نے چوری کیے ہے؟ کہتا ہے نہیں وہ ابھی مانی تو نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اسی نے پیسے چوری کیے ہیں کیونکہ اس نے وہاں پر جا کر 2 لاکھ کی شاپنگ کی ہے۔ تو یہاں پر ماں کو جھٹکا لگتا ہے اور بڑا فنی سا وہ ڈائلاگ ڈیلیور کرتی ہے، کہتی ہے کہ کیا اس نے 2 لاکھ روپے خرچ بھی کر دیا؟ ارے بھائی میرے 2 لاکھ روپے اینی ویز جناب تو یہاں پر سین جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس بات پہ ختم کہ وہ کوشچن مارک چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر کہ اب کیا ہونے والا ہے، کہ کیا عائشہ جو ہے کیا جو ہے وہ طلاق دے دے گا، کیونکہ اینڈ پہ اس کو کہتا ہے کہ کیا مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جناب آپ لوگوں نے لازمی اپنی فیڈ بیک دینی ہے۔ بڑا اچھا پازیٹیو سین تو یہ ہوا ہے اس ایپیسوڈ کے اندر، ایپیسوڈ 26 کے اندر مزے کے سینز جو ہیں وہ بہت زیادہ کریٹ ہوئے ہیں، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ریکنسیلیشن ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے جناب عائشہ اور باسط کی، بہت ہی اچھی چیز ہوئی ہے۔ اور جب تک سوہا جو ہے انٹرپٹ نہیں کرتی چیزوں کے اندر تو فی الحال تو چیزیں اچھی ہی جا رہی ہیں۔ تو ایپیسوڈ 26 کا یہاں پر ریویو ختم ہوا، تو ہم ایپیسوڈ ہبس کے ایپیسوڈ 27 کے پرومو کے ٹیزر کے ریویو انالیسس کے بارے میں چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کی نوٹیفیکیشن کو دبا دیجیے گا، اور ریویو پلیز رکیے ریویو تو دیکھتے ہوئے اس کا پرومو کا ٹیزر کا ریویو تو پلیز آپ دیکھتے ہوئے جائیے نا، تھینک یو جی۔ تو ہبس کے ایپیسوڈ 27 میں بہت کچھ ہونے والا ہے، اس لیے آپ نے اس ایپیسوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے اور لازمی دیکھنا ہے اس ایپیسوڈ کو۔ تو جناب اس ایپیسوڈ میں جو پریڈکشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت اچھا جو ایک پازیٹیو سائن جو ہے وہ یہ آ چکا ہوا ہے کہ عائشہ کی اور باسط کی جو ہے وہ پازیٹیوٹی کریٹ ہو چکی ہے، لو برڈز بن چکے ہیں، اچھے سینس دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو یہاں پر جناب جو ہے باسط جو ہے وہ ایپیسوڈ میں فل اپنے لو کو ایکسپلور کرے گا، اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرے گا، اور جو
جو ہے وہ رنگز وغیرہ یا اس طرح کی ایکسچینج کرے گا اور ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی میموریز جو ہے وہ اچھی چیزیں فائنلی جو ہے ہمارے ویورز کو دیکھنے کو ملیں گی. تو یہاں پر وہ جو ہے رنگ دکھاتا ہے اور اس کو رنگ پہنا رہا ہوتا ہے. ان دا مین وائل سوہا جو ہے وہ آ کر دیکھتی ہے, ظاہری بات ہے اس کو یہ چیزیں پسند نہیں آئے گی, تو وہ عائشہ کے ساتھ بات بھی کرتی ہے اس حوالے سے کہ کیا تم باسط کو پسند کرتی ہو. تو یہاں پہ تھوڑی سی اسٹرینج لک دکھائی گئی ہے ایپیسوڈ کے ٹیزر میں, ایپیسوڈ ہبس کے 27 کے پرومو میں. تو یہاں پر جناب دیکھیں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ سوہا ٹربل کرے, ہو سکتا ہے کہ سوہا کوئی نیگیٹو رول کرے اور باسط کے اور عائشہ کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے. اور عائشہ کے اور باسط کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ ماں نے جو جھوٹ بولا ہوا ہے بانو کے ساتھ, کیونکہ ماں نے نیگیٹو پورٹری کیا ہوا ہے بانو کے سامنے باسط کو, تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ نیگیٹو بات ہی عائشہ تک پہنچے باسط کی, کیونکہ باسط نے جو ہے وہ اس کی ماں نے یہ بولا کہ باسط نے اس کو پیسے دیے تھے اور ماں جو ہے وہ صاف طور پر مکر چکی بھی ہے, جھوٹ بول رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عائشہ کے سامنے جھوٹ ہی پہنچے اور عائشہ کو یہ بات اچھی نہ لگے, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ اس بات پہ جھگڑا ہو جائے. اور ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ یہ میری پریڈکشن ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا ماں کا جو وہ نیگیٹو اس نے بانو کو بتایا ہوا ہے باسط کے حوالے سے کہ وہ نیگیٹو بات بتائی ہوئی ہے, تو کیا اس چیز کا فائدہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ ماں کو ہوگا, یا ماں کا راز جو ہے وہ فاش ہو سکتا ہے اور عائشہ کو ماں کی اصلیت پتہ چل جائے گی کہ اصل میں باسط نے جو ہے پیسے نہیں مانگے تھے بلکہ ماں نے ڈیمانڈ کی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان اس حوالے سے کریٹ ہو جائے. پھر جناب آن دی ادر ہینڈ زویا جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے خطرے میں, اور اس کی جو لائف ہے وہ اچھا ایک بہن سیٹل ہوتی ہے, دوسری بہن کا مسئلہ بن جاتا ہے, اور طلاق کی جو انٹری ہے وہ بھی ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ جیسے کہ طلاق کی انٹری ہو چکی ہوئی ہے تو اس میں اب یہ سینز بھی دکھائے جائیں گے کہ ظاہری بات ہے وہ اس کی کوئی اچھی ہیپی میرڈ لائف نہیں جا رہی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ سین دکھایا اسی لیے گیا تاکہ آ جائے سین کے اندر بانو اور طلال. اور آن دی ادر ہینڈ اگر ہم بات کریں زویا کی, تو زویا کی لائف میں بہت زیادہ ٹربلز آ چکی ہوئی ہیں. یہاں پر زویا اس کو لے کر جاتی ہے, آپ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ وہ لے کر جاتی ہے اس کے جنید کے گھر, لیکن اس کی ماں جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اس کو یہاں سے لے کے چلی جاؤ, میرا بیٹا اس کو چھوڑ دے گا. تو یہاں پر جناب خود ہی سین جو ہے وہ زویا نے خود ہی اپنے لیے تھوڑی سی مصیبت کریٹ کی ہے, کیونکہ بہت اچھا چل رہا تھا اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ, لیکن عائشہ نے زویا نے کیونکہ اپنی ماں کو اس چیز کا بلیم کیا ہے کہ میرا براٹ اپ ہی ایسا کیا ہے. اینی ویز آن دی ادر ہینڈ آپ یہ سارا مکس اپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں نے مجھے لازمی کمنٹس دینے ہیں, اور آپ نے لازمی ایپیسوڈ 27 کو دیکھنا ہے اور مس نہیں کرنا. اور میرا ریویو اور میرے انالیسز آپ کو کیسے لگے لازمی مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. مجھے آپ کی فیڈ بیک کا بہت زیادہ ویٹ رہے گا. میں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے چاہوں گی اجازت. میں آئی ایم سائننگ آف. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.